अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, आज मैं आपको कब्रिस्तान में जाने का तरीका बताऊंगा कि कब्रिस्तान में किस तरीके से जाना है और वहाँ जाकर किस तरीके से आपने दुआ करनी है। तो टिकटॉक का टाइम क्योंकि कम होता है, तो मैंने टिकटॉक के ऊपर लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का। आप यूट्यूब की चैनल के ऊपर हमारी मुकम्मल वीडियो सुन सकते हैं। ख्वातीन और हजरात, आपने जब भी किसी दरबार पे जाना है तो सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करके फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए आपने कब्रिस्तान की तरफ जाना है। ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हुए आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कब्रिस्तान की हदूद के अंदर जब शामिल हो गए हैं तो आपने गुफ्तगू नहीं करनी, जिक्र इलाही करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का। और जब आप खसूसी कब्र अपने वालदैन की, अजीज की, रिश्तेदार की या किसी वलीउल्लाह के दरबार पर आप अगर खड़े हैं, मर्द हैं आप या औरत हैं, तो पहली बात तो यह है कि ख्वातीन को दरबारों पर कब्र के पास जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ख्वातीन जा रही हैं अपनी वालिद की कब्र पर और किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, तो आप जिस वक्त कब्र के पास खड़े हों तो दाएं तरफ खड़े हों, यानी मुंह की तरफ। जैसे दफनाते हैं तो चेहरा ऐसे किबले की तरफ मोड़ देते हैं, आपने किबले की तरफ कमर करके खड़े होकर आपने जो कुछ भी आपको याद है, जितनी सूरतें आपको याद हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा को पूरी पढ़ लें और 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के फिर जो चीज़ अगर आपको जो भी आयतें याद हैं वो आपने आयतें कुरान की या सूरतें जो याद हैं आपको वो सूरतें पढ़ लें। जिनको सूरतें याद नहीं हैं वो या अल्लाह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ ले। ठीक है जी, जो जो चीज़ें आपको जुबानी याद हैं वो आपने पढ़ लेनी है। और पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर दुआ मांगनी है और कहना है कि या अल्लाह, मैंने जो कुछ भी कुरान पढ़ा है, जो सूरतें पढ़ी हैं, या अल्लाह तेरे हजूर पेश करता हूँ, करती हूँ, तो इसे कबूलो मकबूल फरमा। उसके बाद आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैं इस कुरान पाक का पढ़ने का सवाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को और उनके ख़ानदान को एहसाले सवाब करता हूँ, इसे कबूल व मकबूल फरमा। फिर 1,24,000 पैगंबर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, असहाबी, तआबी और अहले घराना और तमाम मुसलमान मर्दों को, मुसलमान औरतों को, जिन्नात मर्दों को, जिन्नात औरतों की रूहों को एहसाले सवाब करता हूँ, कबूल व मकबूल फरमा। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग दुआ करते हैं तो हमारे मुसलमान भाई जो जिन्नात हैं उनके लिए दुआ नहीं करते, वो भी दुनिया में आते हैं और फौत होते हैं। तो मैं अपने सिलसिला चिश्ती निज़ामी के तवस्सुत से आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ पर मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो आप अपनी दुआओं में वो जिन्नात जो इस दुनिया से फौत होकर चले गए हैं उनके लिए भी आप दुआ मांगा करें, उनकी बख्शिश की दुआ मांगा करें। गलतियाँ कोताहियाँ मुसलमानों इंसानों के अंदर भी होती हैं, गलतियाँ कोताहियाँ जिन्नात के अंदर भी होती हैं। तो जो जिन्नात मुसलमान हो गए वो हमारे भाई हैं।
تو ہمیں چاہیے کہ جناب ہم جب بھی دعا مانگیں تو خصوصی طور پر مسلمان مرد عورت اور جنات مرد اور عورت کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ دعا جو ہے آپ نے کرنی ہے، یہ دعا جو ہے نا آپ جس وقت پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ نے دعا کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے بعد آپ کچھ دیر ذکر الہی کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں، دعا آپ نے مکمل کر لیے، بخشش کے لیے آپ نے دعا کیے، اور اس کے بعد میں آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں قبرستان کے اندر کھڑا ہوں یا بزرگ کی قبر کے اوپر کھڑا ہوں، یا اللہ ایک عظیم ہستی کی قبر کے اوپر میں کھڑا ہوں، اور اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر میں سوال کرتا ہوں یا اللہ میرے گناہ معاف کروا دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری بخشش کا ذریعہ بنا دے جو میں نے کلام پڑھا ہے، یا اللہ میں عظیم ہستی کے دربار پر کھڑا ہوں، یا اللہ میری فلاں فلاں دکھ تکلیف پریشانی ختم کر دے، یہ آپ نے کہنا ہے۔ تو مجھے جو ہے اللہ تعالی عظیم بندہ بنا دے، عبادت گزار بنا دے، ہاں جی ذکر کرنے والا بنا دے، جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ نے کہنا ہے۔ کچھ لوگ درباروں کے اوپر جاتے ہیں تو وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی، تو جس طرح کوئی کہہ دیتا ہے وہ اس طرح ہی چلے جاتے ہیں، اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو جب بھی جو ہے کہ ادباً آپ بوسہ لیتے ہیں تو بوسہ تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن سجدہ آپ کسی بھی قبر کے اوپر نہیں کر سکتے۔ مسلمان کسی بھی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، اور بہت سارے قبرستانوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پہلے مسجد بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں قبرستان بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی مسجدوں کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ پہلے آپ اپنے شہر اپنے ملک میں کسی علماء سے پوچھیں کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی، کیا میں گناہگار تو نہیں ہو رہا ہوں؟ کیونکہ سجدہ تو کرنے کے لیے قبر نہیں آگے ہونی چاہیے۔ تو اگر قبرستان کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد سجدے کے سامنے جو جگہ ہے وہاں اگر قبرستان بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناز گاہ جو بنے ہوئے ہیں، جناز گاہ کے اندر جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کے آگے قبرستان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنازے کے اندر اسی لیے سجدہ نہیں رکھا کہ لوگ سجدہ نہ کر دیں۔ کچھ لوگ قبرستانوں کے اندر جنازہ پڑھنے کے بعد پھر نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا جس میں آپ گناہ کے زمرے میں آئیں۔ آپ نے اچھا کام کرنا ہے اور آپ نے اپنے دفاع کے لیے دعا کرنی ہے اور بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ باقی رہ گیا نیاز بانٹنے کا مسئلہ، تو نیاز اگر کوئی چیز لے کے چلے جائیں، وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب آئے اور جناب علی کچھ بانٹے تو ہم کھائیں۔ تو یہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی چیز وہاں لے جا کر غریبوں کو بانٹ دیں۔ یہ جتنا کچھ بھی آپ بانٹیں گے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اور میں جو بات کر رہا تھا یہ بڑی عظیم بات کر رہا تھا، سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ لوگ
کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ حضرات کو میں ایک آسان سا طریقہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کام سے فارغ ہو گئے، رات کو کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو گئے، آپ نے جناب 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پہلے اور آخر میں، درمیان میں قرآن کی کوئی آیتیں پڑھ دیں اور کوئی صورتیں پڑھ دیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کہیں کہ میں اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد، جتنے مسلمان عورتیں، جنات مرد، جنات عورتیں اس دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، ان سب کو میں احصال ثواب کرتا ہوں۔ سب کو احصال ثواب کر کے سوئیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور ایک بات میں خصوصی طور پر آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رات کو سوتے وقت آپ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے وہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سو جائیں، 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، 1 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، اور یہ روزانہ کی روٹین بنا لیں کہ ہم نے درود شریف پڑھ کے سونا ہے۔ اور جو بچے جو ہیں ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بچوں کی وجہ سے جو ہے کہ والدین پریشان ہوتے ہیں، تو آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر یہ سیدھے موڈے پہ اور بائیں موڈے پہ دم کر دیں، اپنی بیوی کو دم کر دیں، اپنے بچوں کو دم کر کے سو جایا کریں۔ اللہ پاک کی یہ رحمت ہو جائے گی، ڈر خوف پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ مہربان ہوگا۔ آپ میری جو ہے ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر بھی قاری حامد پیا کے نام پہ لگی ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی یہ چل رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو لوڈ ہوئی ہیں، اپلوڈ کیے ہیں، تو وہاں سے بھی جو آپ دیکھیں، وزٹ کریں ہمارا فیس بک پر، یوٹیوب کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر، اور وہاں دیکھیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی آپ کے مطلب کی کوئی بات ہو اور اسے سن کر آپ اس پر عمل کریں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میری طرف سے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔